अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल डर कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी कहानी भी इंतहाई खौफनाक कहानी है, इसीलिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, आपसे मेरी हमेशा की तरह दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। इस वक्त मैं भरी महफिल में नाच रही थी और इर्द गिर्द अपने जिस्म पर पड़ती हुई निगाहें बर्दाश्त कर रही थी। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे, जिनमें से कुछ पॉलिटिशियंस थे, कुछ बिजनेसमैन। ये सब के सब अय्याश थे। मेरे ऊपर नोटों की बरसात हो रही थी और मेरा खूबसूरत सडोल जिस्म इस वक्त म्यूज़िक की ताल पर थिरक रहा था। हर कोई मेरी तारीफ़ कर रहा था। मैं भी लहक लहक कर नाच रही थी, लेकिन ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और ये सिर्फ मेरा दिल जानता था। लेकिन मैं मजबूर थी, क्योंकि अगर मैं इन सब के बीच में ना नाचती तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त करना पड़ता, जो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मेरा ताल्लुक़ एक हिंदू घराने से था। मेरा नाम कौशल्या है। मेरे माता पिता का इंतकाल बचपन में हो गया था। उसके बाद मुझे रानी माँ ने पाला। रानी माँ नाम सुनकर ऐसा लगता है ना जैसे बहुत ही कोई शफीक औरत होगी, लेकिन ये इसके बिल्कुल उलट है। रानी माँ इंतहाई बेरहम किस्म की औरत है। वो छोटी छोटी बच्चियों को जो लावारिस होती हैं या जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता, जिनके ख़ानदान वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उनको लेकर पालती है और उसके बाद उनको नचवाती है और उसके बाद खूब दौलत कमाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे माता पिता के मरने के बाद मुझे ख़ानदान के किसी बंदे ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि सभी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे थे। लिहाजा रानी माँ को मेरे बारे में पता चला। उन्होंने मुझे अपने पास बुलवाया। मेरी उम्र उस वक्त 12 साल थी। मैं बहुत खुश हो गई कि चलो मुझे अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छी जगह रहने को मिल रहा है। साथ साथ मेरी डांस की तरबियत भी शुरू हो गई। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि मुझे किस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन वक्त के बेरहम हाथों ने मेरे सारे शौक़ को चल कर रख दिए। रानी माँ ने मुझे म्यूज़िक की ताल पर थिरकना सिखाया। मैं दिन ब दिन जैसे जैसे जवान होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। मेरे लंबे खूबसूरत बाल, खूबसूरत चेहरा, बड़ी बड़ी काली आँखें और मेरा सडोल सा जिस्म। जब मैं नाचती तो ऐसा लगता कि मेरे जिस्म में हड्डी मौजूद ही नहीं है, और यही मेरे नाच की ख़ास बात थी। रानी माँ ने मुझ पर बहुत मेहनत की थी। मुझे बहुत अच्छा खाने पीने को दिया, पहनने ओढ़ने को दिया, लेकिन अब वो अपनी तमाम की गई इन्वेस्टमेंट सूद समेत वसूल कर रही थी। आज की सारी रात मैं और मेरे साथ 2 लड़कियां और थीं, जिन्होंने यहाँ पर नाच गाकर इन तमाम अय्याश लोगों का दिल बहलाना था। हाँ, एक मेहरबानी रानी माँ की मुझ पर थी कि वो मुझे लोगों के साथ रात गुजारने के लिए नहीं भेजती थी, क्योंकि इस बात के लिए मैंने साफ मना कर दिया था। मैं मर सकती थी, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती थी। लेकिन इसकी मुझे कीमत अदा करनी पड़ती थी, जो मैं अपने हिस्से में से उसे कुछ पैसे देकर किया करती थी। रानी माँ जब हमारे नाच गाने का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ती थी तो अच्छी खासी भारी रकम वसूल करती थी। इसके बाद उसमें से कुछ रकम नाचने वालियों को दे दी जाती थी, लेकिन मुझे उसमें से बहुत थोड़ी रकम मिलती थी, क्योंकि तमाम नाचने वालियाँ उसके बाद उन अय्याश लोगों को खुश भी किया करती थी, सिवाय मेरे। लेकिन मुझे ये कबूल था। इस वक्त भी मैं नाच नाच कर थक चुकी थी, और जब मेरे अलावा किसी और की बारी आई तो मैं थोड़ी देर सुस्ताने के लिए एक कमरे में चली गई। वहाँ पर जाकर थोड़ी देर लेटी, सांस लिया। न जाने क्यों मुझे इस कमरे में घुटन सी महसूस हो रही थी, तो जाकर बैल्कनी पर खड़ी हो गई। ये रात के तकरीबन कोई 2-2:30 बजे का वक्त होगा। ठंडी हवाएं चल रही थी और मुझे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था इस तन्हाई में। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊँ। मैं नाचना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूर थी। मैं भगवान से बार बार ये शिकवे गिले करती थी कि भगवान, तूने मुझे किन लोगों के बीच में फंसा दिया, और अगर तूने मुझे इन्हीं लोगों के दरमियान में रखना था
تو میرے دل کو بھی راضی کر دے اے بھگوان، یا پھر مجھ پر کرپا کر اور مجھے کسی ایسی جگہ بھیج دے جہاں مجھے ناچنا نہ پڑے۔ میں محنت مزدوری کر کے رہ لوں گی، لیکن یہ ناچنا، اپنے جسم پر لوگوں کی نظریں پڑنا مجھے بہت ہی برا لگتا تھا۔ میں اکیلے میں اپنے بھگوان سے باتیں کر رہی تھی۔ آسمان پر خوبصورت چاند چمک رہا تھا۔ سامنے ایک برگد کا بہت بڑا پیڑ تھا۔ نہ جانے اچانک ایسا لگا جیسے اس برگد کے پیڑ سے کوئی نیچے اترا ہے۔ میں اندھیرے میں گھور گھور کر اس درخت کو دیکھنے لگی۔ مجھے وہاں پر ایک سایہ سا نظر آیا۔ میں ڈر گئی۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ کوئی چور ڈاکو ہو، کیونکہ یہ ایک فارم ہاؤس تھا جو کہ شہر سے کافی دور تھا، اور یہاں پر چور اور ڈاکو آ سکتے تھے، لیکن شاید انہیں پتہ نہیں تھا کہ اندر جن لوگوں کی محفل لگی ہوئی ہے وہ ان سے بھی بڑے چور اور ڈاکو ہیں جو پورے ملک کو ہی لوٹ کر کھا کر بیٹھے ہیں۔ خیر، مجھے تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا تو میں واپس اندر آ گئی اور بیلکنی کے دروازے کو لاک کر دیا۔ اتنی دیر میں مجھے نیچے سے آوازیں آنے لگیں، پھر میرے ہی ڈانس کی فرمائش ہو رہی تھی، لہٰذا میں دوبارہ اپنا منہ اور اپنا حلیہ درست کر کے نیچے پہنچی اور دوبارہ سے ناچنا شروع کر دیا۔ میں تھرک تھرک کر ناچ رہی تھی اور مسکرا مسکرا کر داد وصول کر رہی تھی۔ وہ نوٹ جن کے لیے ایک غریب انسان صبح سے لے کے شام تک پسینے بہاتا ہے وہ میرے پیروں میں رل رہے تھے اور میں مست ہو کر ناچتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ غم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو دوا ہو جاتا ہے، میرا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ میں بھگوان سے بار بار یہی پرارتھنا کرتی تھی کہ مجھے اس جگہ سے کہیں دور لے جا۔ خیر، فنکشن ختم ہو گیا اور صبح ہم واپس رانی ماں کے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ یہ شریفوں کے محلے میں ایک بہت بڑی حویلی تھی جہاں ہم رہتے تھے۔ آج کل ہم جیسے لوگ کوٹھوں پہ نہیں، گلی محلوں میں رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو سکے۔ بظاہر دنیا کی نظر میں ہم پارٹی گرلز تھیں جو مختلف پارٹیز میں جاتی تھیں اور ہمارے پاس بہت دولت تھی۔ بظاہر ہم لوگوں کے رشتہ دار ملک سے باہر رہتے تھے جن کی کمائی پہ ہم لوگ عیاشی کر رہے تھے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ پارٹی گرلز نہیں بلکہ طوائفوں کا دوسرا نام ہے۔ خیر، گھر پہنچی تو بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ دنیا جس وقت صبح اٹھ کر کام پر نکلتی ہے ہمارے لیے وہ وقت آرام کا ہوتا ہے، لہٰذا میرے کمرے میں ڈارک کلر کے کرٹنز لگے ہوئے تھے جن کو میں نے آگے کر کے سورج کی روشنی کو اپنے کمرے میں آنے سے مکمل طور پر منع کر دیا۔ یہ اگست کا مڈ چل رہا تھا، لہٰذا میں نے سوچا کہ اے سی تھوڑا ہلکا ہی رکھوں، اور اس کے بعد نہا کر میں سکون سے اپنے بستر پر آ کر لیٹی۔ ابھی میں نیند کی وادیوں میں کھونے ہی والی تھی کہ مجھے ایسے لگا جیسے میرے پاؤں کو کوئی ہلکا ہلکا مسل رہا ہے۔ پہلے تو مجھے وہم محسوس ہوا، لیکن مجھے باقاعدہ کسی کا ہاتھ ٹچ ہوا۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور گھور گھور کر کمرے میں دیکھنے لگی، لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے سوچا شاید ناچ ناچ کر میں تھک گئی ہوں، اور شاید یہ اداسی، یہ دل کی تنہائی مجھے اسی وجہ سے ایسے وہم ہو رہے ہیں۔ پھر دوبارہ بھگوان کا نام لیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ٹانگوں میں شدید درد تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک ملازمہ کو بلایا اور اسے کہا کہ ذرا ٹانگیں دبا دے۔ وہ میری ٹانگیں دبانے لگ گئی اور مجھے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ دوبارہ میری آنکھ شام کو کھلی۔ اس وقت سورج اپنا منہ مکمل طور پر چھپا چکا تھا۔ رات کا مرکزی اندھیرا ہر طرف پھیل رہا تھا۔ میں ایک انگڑائی لینے کے ساتھ اٹھی اور اس کے بعد اپنا حلیہ درست کیا، شاور لیا اور نیچے چلی گئی۔ بہت ہی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ رانی ماں کے گھر میں ہم جو کچھ بھی آرڈر کرتے، جو کچھ بھی فرمائش کرتے، ہمیں سب ملتا تھا۔ بدلے میں ہمیں ناچ ناچ کر رانی ماں کو کما کر دینا پڑتا تھا۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن کرنا بہت مشکل، یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ خیر، کھانا وغیرہ کھایا۔ آج ہم نے کہیں بھی فنکشن پر نہیں جانا تھا، یہ ریسٹ کا دن تھا، لہٰذا میں سکون کے ساتھ دوبارہ سے آج چھت پر جا کر بیٹھ گئی۔ یہ ایک 3 کنال کا بہت بڑا بنگلہ تھا اور اس کی چھت بھی بہت ہی خوبصورت تھی۔ ارد گرد بہت سارے درخت تھے اور ان درختوں سے تھوڑی دور ایک جنگل شروع ہوتا تھا، کیونکہ یہ سوسائٹی شہر سے ذرا باہر آ کر بنائی گئی تھی۔ یہاں بہت زیادہ سکون تھا۔ میں چھت پر اکثر آرام سے بیٹھ کر چائے پیتی تھی اور ساتھ ساتھ اس جنگل کو دیکھتی تھی۔ نہ جانے اس جنگل میں بھی بھگوان کی کتنی مخلوق رہتی ہوں گی۔ مجھے شام کا وقت بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے پیچھے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا ہے۔
میں ایک دم سے کرسی سے اٹھ کر پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی، لیکن یہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر مجھے ایسے لگا جیسے کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی ہے۔ میں نے پھر غور کیا، لیکن سوائے اپنے وہم کے سے اور کچھ نہ سمجھا۔ میں تھوڑا سا ڈر گئی تھی، نہ جانے جب سے لاسٹ فنکشن کر آئی تھی اس کے بعد سے میرے ساتھ کچھ عجیب ہی معاملات ہو رہے تھے۔ مجھے ہر وقت ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میرے ساتھ ایک اور وجود بھی ہے۔ بیٹھے بیٹھے بھی مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ پہلے ہی زندگی اتنی کٹھن تھی، اب نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ کیا میں بہت زیادہ ٹینشن لینے لگ گئی ہوں جو میرے دماغ پر اثر ہو گیا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں ریلیکس ہو کر سر کرسی کی ٹیک سے ٹکایا اور آنکھیں بند کر گئی۔ یہ جو ہوا چل رہی تھی مجھے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ رات کا یہ پہر اور میری تنہائی، میرے سکون کا بس یہی وقت ہوتا تھا، ورنہ تو دن رات کوئی نہ کوئی عیاش آدمی صرف میری تعریفیں ہی کرتا رہتا تھا۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو اپنی تعریف سننا بہت پسند ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ تعریفیں زہر لگتی تھیں، کیونکہ میں ان کے پیچھے چھپی ہوئی ہوس کو اچھی طرح سے پہچانتی تھی۔ خیر، میں اس وقت بہت ہی زیادہ ریلیکس موڈ میں تھی کہ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی ہو۔ میرے ساتھ چلو گی کوشلیہ؟ میں ایک دم ڈر گئی۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا، کیا کوئی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ مجھے بہت غصہ آ گیا تھا۔ یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا۔ میں نے آواز بہت واضح سنی تھی، لیکن اس وقت چھت پر سوائے میرے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میں تھوڑا سا ڈر گئی تھی۔ رات کا اندھیرا کافی پھیل چکا تھا۔ میں نیچے چلی گئی اور اپنے کمرے میں جا کر سوچا کوئی مووی دیکھ لیتی ہوں۔ پھر نہ جانے کیوں اچانک ایسے لگا جیسے مجھے بہت نیند آ رہی ہے، لہٰذا میں نے سب کچھ بند کیا اور دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج بڑی چہل پہل تھی۔ آج شام سے ہی ہم نے ایک فنکشن پر جانا تھا، اور یہ فنکشن بہت بڑا تھا، لیکن ہمارے گھر سے دور ایک بہت بڑے فارم ہاؤس پر تھا۔ کسی بہت ہی بڑے بزنس مین کے بیٹے کی سالگرہ کا فنکشن تھا جو ساری رات چلنا تھا۔ میں نے آج لال کلر کا جوڑا پہنا تھا، گلے میں سونے کا زیور، بال کھلے چھوڑے تھے۔ رانی ماں اچانک سے اندر آئیں اور کہنے لگی، واہ، آج تو قیامت ڈھا رہی ہے میری بچی۔ ایسا ناچ گانا کرنا کہ جو پیسے طے ہوئے ہیں اس سے زیادہ تمہارے قدموں میں وار دیے جائیں۔ میں نے رانی ماں کو مسکرا کر کہا، آپ فکر نہ کریں رانی ماں، آج تو ساری محفل لوٹ کر ہی لاؤں گی۔ انہوں نے کہا، میرے اس گھر کی شان تو بس تم ہی ہو، باقی لڑکیاں تو تمہارے سامنے بس پھیکی سی ہیں۔ میں مسکرا دی، لیکن دل میں مجھے رانی ماں سے شدید نفرت تھی، مگر میں ان سے کہہ نہیں سکتی تھی کہ مجھے اس ناچ گانے کا بالکل شوق نہیں۔ میں بہت مجبور تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں دبے دبے آنسو لے کر میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر اس عیاشوں کی محفل میں پہنچ گئی۔ یہاں پر ہر طرف مرد ہی مرد تھے، اور پھر وہی میوزک لگا اور وہی ناچ گانا اور تھرکنا شروع ہو گیا۔ ہر طرف سے تعریفیں اور نوٹوں کی برسات۔ ناچ کر میں کافی تھک گئی تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھی تاکہ تھوڑا سا کھانا کھا لوں، اب بھوک لگ رہی تھی کہ اتنی دیر میں اس عیاش بزنس مین کاکا کا بیٹا میرے سامنے آ گیا۔ شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے مجھے کہنے لگا، پیو گی؟ میں نے کہا نہیں، میں شراب نہیں پیتی، نہ جانے کیوں مجھے یہ پسند نہیں۔ تو ہنسنے لگا، کہتا ہے، کام کرتی ہو ناچ گانے والے اور باتیں شریفوں والی۔ میں نے اس سے کہا، تو کیا ہوا، ناچتی ہوں، محنت کر کے پیسہ کماتی ہوں، تمہاری طرح باپ کے پیسے پر عیاشی نہیں کرتی۔ اسے غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، عیاشی تو ابھی میں نے کی ہی نہیں۔ وہ ایک دم آگے بڑھا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، آؤ آج بتاتا ہوں عیاشی کسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا، میرا ہاتھ چھوڑو، میں یہاں پر صرف ناچنے کے لیے آئی ہوں، تمہاری مزید عیاشی کا سامان کرنے کے لیے باقی لڑکیاں موجود ہیں۔ تو کہنے لگا، مجھے باقی لڑکیوں سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تو آج صرف تمہارے ساتھ ہی عیاشی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے وہ میری ہو جاتی ہے، تم فکر نہ کرو، تمہیں بہت خوش کر دوں گا، رانی ماں سے زیادہ پیسہ دوں گا، اور مجھے خوش کرنے کا الگ سے بھی پیسہ دوں گا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ وہ غصے میں پاگل ہو گیا، مجھے اٹھا کر لے جانے لگا۔ میں نے ایک زوردار لات اس کے پیٹ میں رسید کی اور بنگلے کی پچھلی سائڈ سے بھاگنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں بھاگتی جا رہی ہوں، لیکن میں اندھا دھند بس بھاگتی جا رہی تھی۔
رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ تقریباً 12 سے 1 بجے کا وقت ہوگا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے، لیکن میں اپنی عزت بچانے کے لیے بس بھاگی جا رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں بہت زیادہ تھک گئی تو ایک کنواں آ گیا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گئی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ تیار ہوئی ہوئی تھی۔ میں اسی طرح سے بھاگ رہی تھی۔ میرے پاؤں زخمی ہو گئے تھے کیونکہ ان میں جوتی بھی نہیں تھی، اور مجھے معلوم تھا کہ وہ لڑکا ابھی بھی مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اب میں کافی دور آ گئی تھی۔ دل ایسے لگ رہا تھا ابھی بند ہو جائے گا۔ میں زور زور سے سانس لے رہی تھی جب میرے سامنے ایک گلاس پانی کا آیا۔ میں ایک دم سے ڈر گئی۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بہت خوبصورت لڑکا کالے لباس اور کالے شال میں کھڑا تھا۔ میں نے کہا، آپ کون؟ تو اس نے کہا، یہ میرے کھیت ہیں، اور اس وقت تمہیں دیکھ کر تو مجھے ڈرنا چاہیے۔ سنا ہے آدھی رات کو کھیتوں میں چڑیلیں ہوتی ہیں، اور تم تو چڑیل لگ بھی رہی ہو۔ ذرا اپنے پاؤں دکھاؤ۔ میں ایک دم ڈر گئی۔ میں نے کہا، دیکھیں، میں کوئی چڑیل نہیں، ایک مصیبت کی ماری لڑکی ہوں۔ ہاں، وہ تو لگ رہا ہے، لگتا ہے اپنی شادی سے بھاگ کر آئی ہو۔ اس نے ایک دم سے مجھ سے کہا۔ میں نے کہا، جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں یہاں… اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گئی۔ میں اس کو اپنی حقیقت بتا دیتی تو نہ جانے اس کی بھی نیت بدل جاتی۔ میں چپ ہو گئی۔ میں نے کہا، نہیں، میں دوست کی شادی پر آئی تھی، لیکن وہاں پر کچھ لوگ میرے پیچھے لگ گئے، اس وجہ سے میں بھاگ کر یہاں آ گئی۔ تو اس نے کہا، اوہ اچھا، چلو آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا، میرا گھر؟ مجھے تو میرا گھر بھی معلوم نہیں کہ کہاں ہے۔ تو اس نے کہا، اچھا، تو ایسا کرو پھر میرے گھر چلو، میرے گھر میں میری ماں ہے، باپ ہے، تم وہاں آرام سے رہ سکتی ہو۔ جب تمہیں یاد آ جائے یا کسی کو فون کر کے معلوم کر لینا، تو پھر میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ میں اس لڑکے کو دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا، مجھے کیا معلوم، اگر تمہارے گھر میں تمہاری ماں یا تمہارا باپ نہ ہوا تو؟ اس نے کہا، ٹھیک ہے، ساری رات اس کنویں کے کنارے بیٹھی رہو، ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے بھی زیادہ ہمدرد تمہیں مل جائے۔ یہ کہہ کر وہ مڑنے لگا تو میں نے کہا، سنو، نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ میرے پاؤں بہت زیادہ زخمی ہو رہے تھے۔ اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور میں آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے گھر پہنچی۔ بڑی ہی عجیب جگہ تھی، اتنی دور دور گھر تھے اور اس کا گھر بیچ کھیتوں میں موجود تھا۔ گھر چھوٹا تھا لیکن بہت خوبصورت۔ میں اس کے گھر میں چلی گئی۔ آگے اس کی امی بیٹھی تھی، ایک سادہ سی گھریلو خاتون۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی اور اس کے بعد اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا، اماں مصیبت کی ماری ہے، پاؤں بہت زیادہ زخمی ہیں، اس کے پیچھے جنگلی کتے لگ گئے تھے، اسی لیے بھاگتی آئی ہے۔ تو اس کی ماں اس طرح سے پریشان ہوئی جیسے کوئی اپنی بیٹی کے لیے ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھے فوراً سے بستر پر بٹھایا اور مجھے گرم پانی لا کر دیا، جس سے میں نے اپنے پاؤں دھوئے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے میرے پاؤں پر اپنے ہاتھوں سے مرہم لگائی۔ اس کے والد بھی بہت اچھے تھے۔ یہ ایک مسلمان گھرانہ تھا۔ مجھے پہلے معلوم نہیں تھا، لیکن شاید جب انہوں نے کچھ عربی میں پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کا گھرانہ ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں ایک ہندو لڑکی ہوں اور میرا نام کوشلیہ ہے۔ انہوں نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹی، تم مصیبت کی ماری ہو، اور ہمارے دین میں مصیبت کے ماروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کی مدد کا حکم دیا گیا ہے۔ تم آرام سے بیٹھو، تم نے کچھ کھانا بھی کھایا ہے یا بھوکی ہو؟ میں نے کہا، نہیں، میں نے کھانا کھایا ہے، بس اگر مجھے 1 کپ گرم چائے مل جائے تو تھوڑا آرام آ جائے۔ اب میں ان کو کیا بتاتی کہ ساری رات سے ناچ ناچ کر میں تھک چکی ہوں، اوپر سے بھاگ بھاگ کر پاؤں شدید درد کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے فوری طور پر 1 کپ چائے بنا کر دی، ساتھ 2 پین کلرز بھی دی، جو کھا کر مجھے ایسا لگا کہ بس مجھے شدید نیند آ جائے گی۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں جگہ دے دی اور کہا کہ تم اس کونے والے کمرے میں آرام سے سو سکتی ہو۔ اس گھر میں تقریباً 4 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں ان کے بھیڑ بکریاں بندھے ہوئے تھے، ایک کمرے میں اس لڑکے کے ماں اور باپ رہتے تھے، اور ایک کمرہ اس لڑکے کا تھا۔ یہ کمرہ خالی تھا، لہٰذا اس کمرے میں آ گئی۔ فرنیچر کے نام پر اس کمرے میں ایک چھوٹی سی چارپائی اور 2 کرسیاں پڑی تھیں اور کچھ کاٹ کباڑ۔ اس لڑکے نے کہا، معافی چاہتا ہوں، آپ کے حساب سے شاید یہ کمرہ اسٹور روم ہوگا، لیکن ہم غریب لوگ ہیں اور ہمارا یہی گھر ہے، لہٰذا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، کوئی ایسی بات نہیں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے رہنے کے لیے جگہ دی۔ میں اس گھر میں رات اس قدر سکون سے سوئی
ایسا لگا کہ اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنی اچھی نیند مجھے نہیں آئی۔ صبح میری آنکھ عربی کے کچھ الفاظوں سے کھلی۔ شاید باہر کوئی زور زور سے عربی میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ جب میں اٹھی تو مجھے نظر آیا کہ یہ تو مسلمانوں کا گھرانہ ہے اور شاید یہ اپنی مذہبی کتاب جسے قرآن شریف کہتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ مجھے وہ سن کر اتنا سکون مل رہا تھا۔ میں آہستہ سے اٹھ کر اماں جی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور وہ سننے لگی۔ انہوں نے مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے اشارہ کیا کہ وہ قرآن پڑھ لیں، اس کے بعد کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ آرام سے پڑھیے۔ میں اس کے بعد کافی دیر تک ان کے پاس بیٹھی رہی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھی اس کو پڑھوں، لیکن مجھے یہ پڑھنی نہیں آتی تھی۔ آہستہ آہستہ ان کے گھر میں میرا دل لگنے لگا۔ مجھے اس لڑکے سے ان کے مذہب کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہوئیں۔ میں نے آج تک اس لڑکے سے اس کا نام نہیں پوچھا تھا۔ اس کی ماں نے جب اپنے بیٹے کو نام پکارا تو مجھے پتا چلا کہ اس کا نام ارمغان ہے۔ میں نے کہا، کیا میں بھی تمہارا دین سیکھ سکتی ہوں؟ اس نے بڑی خوشی سے مجھے اپنا دین سکھایا۔ مجھے اس کے دین سے محبت سی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا میں قرآن پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تو مجھے مسلمان کر دو۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، یہ نہ سوچنا کہ ہم نے تمہیں پناہ دی ہے تو اس کے لیے تم مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ دین میں زبردستی نہیں۔ میں نے کہا نہیں، جب آپ صبح میں قرآن پڑھتی ہیں تو اس سے میرے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون مجھے آج تک کبھی نہیں ملا۔ میں دل سے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا۔ اب میں کوشلیہ سے کوثر ہو گئی تھی۔ میرا نام اماں جی نے ہی کوثر رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے اماں جی سے نماز پڑھنا بھی سیکھی۔ ارمغان ہمیشہ مجھے مسکرا کر دیکھتا رہتا تھا۔ میرے دل میں کہیں یہ خیال آتا تھا کہ شاید یہ مجھے پسند کرتا ہے۔ مجھے بھی ارمغان بہت اچھا لگتا تھا۔ اس گھر میں سب کچھ بہت اچھا تھا، بس کچھ باتیں عجیب تھیں۔ یہ لوگ کھانا بہت زیادہ کھاتے تھے اور اکثر کھانے میں گوشت کھاتے تھے، اور اماں کام بہت ہی زیادہ تیزی سے کرتی تھی۔ ان لوگوں کے گھر کسی کا آنا جانا نہیں تھا، نہ جانے کیوں کسی سے ملتے ہی نہیں تھے۔ جب میں نے ایک دفعہ اماں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ارد گرد کی آبادی ذرا دور رہتی ہے اور میں اس عمر میں آ جا نہیں سکتی، نہ ہی ہمارے گھر کوئی آتا ہے۔ اب کوئی بیٹی تو ہے نہیں جس کی دوستیں ہوتی ہیں اور پھر ان کے گھر والوں سے ہماری بھی دوستیاں ہو جاتی، اسی لیے بس ہم تنہا ہی رہتے ہیں۔ میں بھی مسکرا دی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھی ان لوگوں کی اصلیت کیا ہے۔ آہستہ آہستہ میرا اس گھر میں دل لگنے لگا اور میرے دل میں کہیں ارمغان کی محبت پلنے لگی۔ ارمغان بھی میری طرف بہت پیار سے مسکرا کر دیکھا کرتا تھا، میرا بہت خیال رکھا کرتا تھا۔ میرے پہننے کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے ارمغان ہی لے کر آیا کرتا تھا، کہتا تھا شہر سے لے کر آیا ہے۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ میں کس جگہ پر ہوں، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو اس نے کہا، کیوں، کیا تم واپس جانا چاہتی ہو اسی جگہ پر؟ میں نے حیرانی سے ارمغان کی طرف دیکھا اور پوچھا، اس جگہ سے مراد؟ تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم کہاں سے آئی ہو۔ اس رات جب تم اس فارم ہاؤس سے بھاگی تھی تو میں وہیں پر موجود تھا، اسی لیے تو ایک دم سے تمہارے لیے پانی لے کر آ گیا۔ میں نے کہا، تم اس فارم ہاؤس پر موجود تھے؟ ایک دم سے مجھے اپنے دل میں کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا ارمغان بھی ان عیاش لوگوں میں شامل ہے؟ لیکن اس کی تو اتنی حیثیت بھی نہیں، یہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ یہ وہ سوال تھے جو میرے دل میں ایک دم سے آئے اور میں نے ارمغان سے کر بھی دیے۔ اس نے کہا، پریشان مت ہو، میں وہاں پر عیاشی کا سامان کرنے نہیں گیا تھا، میں اس طرح کا عیاش انسان نہیں۔ کیا اتنے دنوں تمہیں میرے گھر میں رہ کر میرے بارے میں یہی معلوم ہوا؟ تو میں مسکرا دی۔ میں نے کہا، دل تو تمہارے بارے میں بہت کچھ کہتا ہے، لیکن میں لبوں پر لانے سے ڈرتی ہوں کہ شاید اگر میری اصلیت تمہیں معلوم ہو گئی تو۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گئی۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، تمہاری اصلیت مجھے معلوم ہے۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا، کیا مطلب؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ کوثر، میں ایک جن زادہ ہوں، ہم مسلم جنات میں ہیں۔ میری ماں بھی ایک جن زادی ہے اور میرا باپ بھی۔ میرے اماں ابا کا تعلق مختلف قبائل سے تھا جن میں آپس میں بہت دشمنی تھی، لہٰذا تو شادی کر کے جنات کی دنیا چھوڑ کر انسانوں کی دنیا میں آباد ہو گئے۔ اسی لیے ہم بہت زیادہ لوگوں سے ملتے جلتے نہیں کہ کسی کو ہماری اصلیت کا پتہ نہ چل جائے۔ اور ہاں، جب تم تھک کر چھت پر بیٹھی تھی، جب تمہارے کان میں کسی نے کہا تھا میرے ساتھ چلو گی، وہ میں ہی تھا۔ میں حیرانی سے ارمغان کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، میں کیسے مان لوں کہ تم ایک جن زاد ہو؟ اس نے کہا، میں تمہیں غائب ہو کر دکھاؤں، مگر شرط یہ ہے کہ تم ڈر مت جانا۔ میں ہنس پڑی۔ میں نے کہا، اچھا چلو پھر ہو کر دکھاؤ۔
کیونکہ مجھے مکمل یقین تھا کہ یہ میرے ساتھ مذاق ہی کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ غائب ہو کر دوبارہ سامنے آیا تو میرے قدموں تلے سے تو جیسے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا تم؟ اس نے کہا ڈرو مت، اتنے دنوں تک میں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ پہلی نظر میں ہی میرا دل تم پر آ گیا تھا۔ کیا تم اپنی ساری زندگی اس جنزات کے نام کر سکتی ہو؟ میں حیران ہو کے ارمغان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا تم نے اپنے امی ابو سے پوچھا ہے وہ جنزات ہوتے ہوئے بھی ایک آدم ذاتی کو بہو بنانا پسند کریں گے؟ تو ارمغان نے مسکرا کر کہا ارے مجھ سے زیادہ تو میری اماں تمہیں پسند کرتی ہیں، اور ویسے بھی جب وہ لوگ انسانوں کی دنیا میں رہ سکتے ہیں تو تم تو ہو ہی انسان، یہ دنیا تمہاری ہے بھائی، تو کیا تم ہمارے ساتھ رہنا پسند کرو گی؟ میں مسکرا دی اور اپنا ہاتھ ارمغان کے بڑھے ہوئے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تو مجھے ایسے لگا جیسے میری ساری تکلیفیں ختم ہو گئیں۔ لیکن میں نے اس کو کہا کہ کیا تمہارے گھر والوں کو پتہ ہے کہ میں؟ اس نے کہا تمہارے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ تمہیں ناچنے گانے کا کام بالکل پسند نہیں تھا، اور اب تو ویسے بھی تم مسلمان ہو گئی ہو، اور ہاں تم رانی ماں کی فکر مت کرنا، ان کے تو فرشتے بھی تمہیں ڈھونڈ نہیں سکتے۔ اب تم ساری زندگی یہاں سکون سے اپنے ارمغان کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ میں مسکرا دی اور اس کے بعد ہنستے ہنستے اس کے ساتھ اس کے گھر میں بس گئی۔